देवर 40 साल का हो चुका था मगर वो शादी ना करता। घर पर अकेला होता था। मैं सारा दिन शर्म के मारे इधर उधर होती। एक रोज सोचा जांच पड़ताल तो करना पड़ेगी। मैंने रिस्क उठा लिया। देवर को बेहोश किया और पास बैठकर देखने लगी। उस रात मेरे होश उड़ गए। बेचारा देवर। मेरा नाम ऐमन है। मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे। इस 2 महीने के दौरान मैंने जो भी चीज़ें अपने शौहर से मांगी वो हमेशा ये कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे ला लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। रज़ा और इमरान दोनों भाई थे। रज़ा छोटा था जबकि इमरान बड़े भाई थे। इमरान ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ नहीं आया। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे ससुराल की पूरी जायदाद देवर की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी कायम की थी और मेरा शौहर इसी कंपनी में काम करता था। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारे रहने के लिए बंगला भी देवर ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। मेरी सास मुझे कहती थी कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और रज़ा के साथ देने से शायद तुम्हारे देवर का भी शादी करने का दिल हो जाए। कुछ दिनों तक तो मैंने भी देवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार इनकी शादी ना करने का सबब जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता ना चला। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन इनकी जगह देवर घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। देवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार देवर को हल्का बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज करवाते हुए वो दफ्तर जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तब उन्हें फ़ौरन हस्पताल में दाखिल करना पड़ा। देवर अब 8-10 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। इन दिनों में अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद देवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ के चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा, माँ मैं बहुत थक चुकी हूँ। रज़ा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर देवर के लिए बग़ैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब देवर के कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो इनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू अभी तो तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया इसका तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए ख़ानदान अलग हो गया है। आजकल की लड़कियां बड़ी फैमिली में कैसे रहेंगी। अभी से तुम बूढ़ी सास और देवर से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए घर में नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी थकान क्यों हो रही है। बस कुछ रोटियां ही तो बनानी है, इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी भी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने ज़िम्मे मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाएं। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। देवर की बीमारी की वजह से इनकी दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को ही संभालना पड़ रहा था, इसलिए वो रात में देर से घर आता था। एक दिन दोपहर में जब मैं देवर को सूप दे रही थी तो देखा कि इनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने इन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। देवर की बीमारी के दौरान दिन भर मैं इनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि इन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं इन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगी थी। देवर ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके
تھے اور ان 3 دنوں میں میں نے ان کی بہت دیکھ بھال کی تھی۔ میری اس دیکھ بھال سے دیور اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں لا دوں گا۔ میں نے کہا پچھلے ہفتے میں نے ایک نیا سونے کا ہار دیکھا تھا، وہ نیا ڈیزائن تھا اور اسے لینے کی میری بہت خواہش تھی، لیکن میرے شوہر نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے لینے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنی بات کہہ ہی دی کیونکہ اب موقع ملا تھا، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دیور نے کہا تمہیں وہ ہار پسند آیا تو تمہیں مجھ سے ایک لفظ تو کہنا چاہیے تھا نا، میں نے اسی وقت تمہیں وہ ہار خرید کر دے دیا ہوتا۔ پھر انہوں نے مجھے فوراً اپنا کارڈ دے دیا اور شام کو جا کر میں نے وہ ہار خرید لیا۔ وہ ہار جیسے ہی میرے ہاتھ میں آیا میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ دیور نے جو ہار مجھے دیا تھا اسے دیکھ کر میرے شوہر حیران رہ گئے۔ وہ بولے بھائی نے مجھے تو کبھی اتنی مہنگی شاپنگ نہیں کرنے دی، پھر ایک ہی بار میں تمہیں اتنی بڑی شاپنگ کیسے کر دی؟ مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا۔ بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو آج تک اتنی شاپنگ کبھی نہیں کرائی تھی۔ 3 دنوں میں دیور نے مجھ سے ایسا کیا لگاؤ محسوس کیا کہ انہوں نے میری ایک بات پر مجھے جو بھی چاہیے تھا دلا دیا۔ خیر دیور بیمار تھے اس لیے دفتر نہیں جا پا رہے تھے۔ اس دوران کمپنی کی ایک اہم میٹنگ تھی جو دوسرے شہر میں ہونی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ خود نہیں جا سکے، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ رضا کو بھیج دیا۔ اگلے 4 دن میرے شوہر کو باہر شہر میں رہنا تھا۔ اس دن صبح میرا شوہر جب شہر کے لیے نکل گیا اس کے بعد میں نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو میرے گیلے بالوں میں نے تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے تولیہ ہٹا کر بال سکھانے شروع کیے مجھے دیور کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہے تھے۔ دیور کی تیز آواز سن کر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کب سے مجھے بلا رہے ہیں۔ ساس گھر پر ہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کی آواز کو انسنا کر دیا۔ ساس کی عادت تھی کہ خود کو کام سے روکے رکھنے کے لیے ایسا ہی کرتی تھی، اس لیے وہ دن بھر گھر سے باہر گپ شپ کرنے چلی جاتی تھی۔ اسی لیے میں دوڑتے ہوئے دیور کے کمرے میں گئی۔ دوڑنے کی ہڑبڑا میں میرے بالوں سے لپٹا تولیہ بھی گر گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے کہا کیا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں نہا رہی تھی اس لیے آپ کی آواز نہیں سن پائی۔ دیور بولے آج مجھے تھوڑی جلدی بھوک لگ گئی ہے، اگر ناشتہ مل جاتا تو اچھا ہوتا، اس لیے میں نے فوراً ناشتہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ دیور کو ان کے ناشتے سے پہلے والی دوا دے دوں۔ دوائی دینے کے بعد میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دیور بولے گیلے بالوں میں تم اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ صبح صبح دیور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ان کی باتوں سے مسکراتے ہوئے میں فوراً ہی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتے میں نے ان کی پسند کا گاجر کا حلوہ بنایا۔ حلوہ کھا کر دیور ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے تھے۔ دیور کہنے لگے میری بیوی بھی تمہارے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے لگا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے تمہاری جیسی نہیں بلکہ اب تم ہی چاہیے ہو، تمہارے جیسی تو میں ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ دیور کی اس بات نے میرے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ دیور کا دل دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ اس وقت میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن دھیرے دھیرے میں بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ ان دنوں دیور مجھ سے زیادہ باتیں کرنے لگے تھے اور اپنے جذبات مجھ سے ظاہر کرنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیور کی چھٹیاں ختم ہونے لگیں اور میرے شوہر بھی گھر لوٹ آئے۔ شوہر کے گھر آنے کے بعد رات میں انہوں نے مجھ سے کہا بھائی نے تمہیں ہار دیا اور شاپنگ کرنے کے لیے اپنا کارڈ بھی دیا، تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں تو تم ان سے میرے لیے کچھ پیسے مانگ لو، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ دیور اور میرے درمیان ایک الگ ہی رشتہ بن رہا تھا اور مجھے ان کے ارادے کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو اتنے پیسے کس لیے چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے ایک بڑی گاڑی خریدنی ہے، یہ میرا خواب ہے۔ میں نے حامی بھر دی اور میرے شوہر سو گئے۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ میں دیور کو ہلدی والا دودھ دینا بھول گئی تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے دیور طاقت میں کمی کی وجہ سے ہلدی والا دودھ پی رہے تھے، اس لیے میں روز رات کو انہیں دودھ دیتی تھی۔ اس رات بھی میں ان کے کمرے میں دودھ لے کر گئی۔ دودھ کا گلاس ان کے کمرے میں رکھ کر میں نکلنے ہی والی تھی کہ دیور بولے اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بیٹھو، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ دیور میری چھوٹی بڑی
باتوں پر توجہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگ رہی ہے، ویسے بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میری اتنی تعریف تو میرے شوہر نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ دیور کی شادی کے لیے جذبات بدل رہے ہیں۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور بولی، مجھے کچھ چاہیے تھا اور ان سے کچھ پیسے روپے مانگ لیے۔ اگر میں اپنے شوہر کے نام سے پیسے مانگتی تو وہ وجہ پوچھتے اور شاید پیسے بھی نہیں دیتے، لیکن میں نے اپنے نام سے پیسے مانگے تو دیور نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ کچھ اور باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے اس سے جلن ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تمہاری جیسی خوبصورت بیوی ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں ہو۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس رات کے بعد پورے 3 دن تک دیور نے مجھ سے بات نہیں کی۔ انہوں نے خاموشی سے میرے ہاتھ میں چیک دے دیا۔ میں نے وہ چیک اپنے شوہر کو دیا۔ شوہر نے کہا، بھائی اتنے مہربان کیسے ہو گئے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو روز کا بھی حساب پوچھتے ہیں اور تمہیں ایک ہی بار میں اتنی بڑی رقم دے دی۔ میرے شوہر کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر صرف سر ہلایا۔ اگلے 4 دن بعد ہی میری ساس اپنی بہن کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ انہوں نے صبح صبح مجھ سے 2 کلو گڑ اور کئی ساری مٹھائیاں منگوا لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بہن کے گھر جا رہی تھی یا پکنک پر۔ میں نے ساس کے لیے سب کچھ تیار کر دیا تھا اور اس تیاری میں اتنی مصروف ہو گئی کہ صبح سے چائے بھی نہیں پی تھی۔ اٹھنے کے بعد سے ہی صرف میں نے چہرہ دھو کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ ساس کی ساری خریداری 8 بجے تک کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس دن 10 بج گئے تھے اور میرے نہانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ کچھ وقت بعد ساس اپنی بہن کے گھر چلی گئیں اور شوہر بھی آفس جانے کے لیے نکل گئے۔ اسی دوران دیور بھی آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ گھر میں اب میں اکیلی تھی۔ نوکرانی بھی سارے کام نپٹا کر جا چکی تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں آرام سے نہانے گئی۔ نہانے کے بعد میں اپنے کمرے میں ساڑی پہن رہی تھی۔ میں نے بس پلو ہی اوڑھا تھا کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے سے دیور اندر آئے۔ انہیں دیکھ کر میں پوری طرح ہڑبڑا گئی، کیونکہ جسم پر پلو بھی ٹھیک سے نہیں تھا۔ میں جلدی سے پلو اوڑھنے لگی۔ دیور میری طرف آئے اور بولے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ دیور کو گھر میں کسی کے نہ ہونے پر مجھ سے ایسی کیا خفیہ باتیں کرنی تھی۔ میرے دماغ میں بے شمار سوال چل رہے تھے۔ میں غور کر ہی رہی تھی کہ تبھی دیور میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ دیور کا معافی مانگنے کا یہ طریقہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان چل رہا تھا کہ آخر دیور کو ایسا کیا کہنا تھا جو انہوں نے اتنا سسپینس پیدا کیا۔ جب دیور میرے سامنے آ کر معافی مانگنے لگے تو میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ دیور نے کہا، 3 دن پہلے جب تم رات کو مجھے ہلدی کا دودھ دینے آئی تھی، تب میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اور تمہیں کمرے سے جانے کو کہہ دیا۔ اس دن میرے برتاؤ نے مجھے بہت برا محسوس کرایا، اس لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی اس حرکت کا بالکل بھی برا نہیں لگا۔ آپ تو میرے اپنے ہیں۔ میری یہ بات سن کر دیور خوش ہو گئے اور پھر معافی مانگتے ہوئے جب وہاں سے چلے گئے۔ اس رات میری ساس گھر پر نہیں تھی اور میرے شوہر بھی تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلے گئے تو میں نے موقع دیکھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوہر گہری نیند میں ہیں، تبھی میں دھیرے سے ان کے پہلو سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے دیور کے کمرے میں پہنچی۔ دیور سوتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ان کے پاس پہنچی، تبھی اچانک کمرے کی لائٹ جل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے رات کے اس وقت مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا تو اس بات کا غلط مطلب لے لیا اور غصے سے کہنے لگے، تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شاید اس نے مجھے اپنے بھائی کو انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے میرے شوہر نے فوراً میرے ساتھ کھڑے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا اور کہنے لگے، ڈاکٹر، رات کے اس وقت تم میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے شوہر کی بات سنی تو ان سے کہا، میں ہی ڈاکٹر کو خود اپنے ساتھ لائی تھی اور یہ میری ہی بات پر دیور کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ ہمارے شور سے دیور بھی نیند سے جاگ گئے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی، آپ بالکل بھی فکر مت کرو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں
دوں گا میری بیوی آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی، اس کی میں نے کبھی بھی توقع نہیں کی تھی۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر اپنے بھائی کو بتانے لگے کہ میری بیوی کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئی ہے اور یہ دونوں مل کر آپ کو کوئی انجیکشن دینے والے تھے، یہ شاید آپ کو مارنا چاہتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی ظالم نکلے گی، یہ شاید دولت کی خاطر آپ کو مارنا چاہتی تھی، مگر میں عین موقع پر آپ کے کمرے میں آ گیا اور آپ کی جان بچا لی۔ دیور نے یہ سن کر میرے شوہر کو خاموش کیا اور کہا، تمہیں اپنی بیوی پر اعتبار نہیں ہے، مگر مجھے اس پر بہت یقین ہے، اس لیے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری بھابھی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہے۔ پھر دیور نے مجھ سے سوال کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میں اپنے ساتھ ایک خفیہ بیماری کی ماہر کا انجیکشن لے کر آئی تھی، کیونکہ مجھے آپ پر شک تھا کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے اس کی جانچ کرنی تھی، اس لیے آج میں ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح جانچ کر سکیں اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے۔ میری بات سن کر دیور بولے، تمہیں کس نے بتایا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ میں نے جواب دیا، آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں مگر آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس لیے مجھے آپ کی صحت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سچائی جاننا چاہتی تھی کہ کیا آپ کے اندر واقعی کوئی کمی ہے یا شادی نہ کرنے کا کوئی اور سبب ہے۔ اسی وجہ سے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی تاکہ آپ سچ بتا دو، آپ کے اندر کس طرح کی کوئی کمی ہے جو آپ شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دیور نے پھر سنجیدہ آواز میں کہا، میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، میری شادی نہ کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے میرا پیار۔ جب میں 24 سال کا تھا تب سے ہی میں اپنی بچپن کی دوست ماریا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماریا بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے خاندان نے بھی ہماری شادی کے لیے اجازت دے دی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی اجازت لینے والا تھا، لیکن چند دنوں میں ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ماریا کو دماغ کا کینسر ہے۔ اس کے والدین نے اس کا علاج شروع کیا، لیکن علاج کے دوران پیسوں کی کمی ہو گئی اور ماریا نے اپنی جان گنوا دی۔ اس وقت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنے پیار کو بچا سکوں۔ اس دن کے بعد سے ہی میں نے شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیا اور صرف پیسہ کمانے کا عزم کر لیا۔ ماں ہمیشہ مجھ سے شادی کے لیے زور دیتی رہتی ہیں، لیکن ماریا کے بغیر میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے دل میں صرف وہی تھی۔ کبھی کبھار تمہیں اور اپنے بھائی کو ساتھ دیکھ کر مجھے شادی کی خواہش ہوتی تھی، لیکن جب بھی میں تمہارے ساتھ بات کرتا تھا مجھے ماریا یاد آ جاتی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ جتنی بھی کوشش کر لوں میں ماریا کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ بات کرتے کرتے میرے دیور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر میرے شوہر نے انہیں سنبھالا۔ اس کے بعد میں نے کہا، مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے، آپ دل سے بہت اچھے ہیں اور اتنا پیسہ بھی کماتے ہیں، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی صحیح راستہ دکھایا ہے۔ کل ہماری اولاد آپ کو بڑے پاپا کہے گی، لیکن وہ آپ کو پاپا نہیں کہے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو، آپ کی اولاد اور ہماری اولاد میں تھوڑا بہت فرق تو ہوگا ہی۔ کل بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں دوسرے شہر جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی ماں سے آپ کو اب کچھ کام نہیں ہوتا، آخر وہ ہمارے ساتھ کتنے سال تک رہیں گی؟ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ کتنے دن اکیلے زندگی گزاریں گے۔ ابھی بھی آپ کی شادی کا وقت نہیں گیا ہے۔ ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت دے کر دیکھیں، یقیناً آپ کو اس میں بھی اپنی ماریا نظر آنے لگے گی۔ آپ کا گھر بستا دیکھ کر ماں کو بھی تسلی ملے گی۔ پلیز آپ شادی کے بارے میں سوچیں، ابھی بھی آپ کی شادی کا وقت نہیں گزرا ہے۔ اتنے دنوں سے اسی وجہ سے میں یہ سب کوشش کر رہی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے اور اپنے بھائی سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ وہ بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میرا بڑا بھائی جو مجھے پیسے کا حساب لے رہا تھا، تمہیں ایک لفظ پر سب کچھ کیسے دے رہا تھا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نے گاڑی لینے کے پیسے بھی تمہیں دے دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے گاڑی نہیں لینی تھی، میں تو بس تمہاری امتحان لے رہا تھا کہ بھائی تمہیں اتنی بڑی رقم دیتے ہیں یا نہیں۔ جب تمہارے ہاتھ میں بھائی نے چیک رکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارے اور بھائی کے درمیان کچھ غلط تعلقات نہیں ہیں۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں
تم دونوں پر شک کیا۔ گھر میں کنوارا بھائی ہونے پر ایسی غلط فہمیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ اگلے دن میں دیور کی شادی کے لیے ایک نہیں بلکہ 10 پرپوزل لے کر آئی۔ ان میں سے ایک لڑکی کو دیور نے پسند کر لیا انہیں، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ وہ 1 مہینے تک اس لڑکی کو جاننا چاہتے تھے اور اس کے بعد ہی شادی کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے ان کی شرط مان لی۔ 1 مہینے بعد انہوں نے شادی کے لیے منظوری دے دی۔ ان کا گھر بستا دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی تھی۔ آخرکار لاکھ کوششوں کے بعد مجھے کامیابی ملی اور میں نے دیور کے ہاتھ میں ان کے بڑھاپے کا سہارا سونپ دیا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔